औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास की जो उर्दू है वो आज से हम इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं और एक तरतीब के साथ हम पूरी किताब का सोल्यूशन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक से आप तमाम जो किताब के लेक्चर्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, इस्लामियात भी पढ़ाऊंगा, तर्जुमतुल कुरान भी पढ़ाऊंगा। तो आपको अपने आर्ट्स के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने तमाम क्लास फेलोज़ को भी बता दें ताकि वो भी इस लेक्चर सीरीज से बाकायदा तौर पर फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस किताब के अंदर है क्या। इस किताब को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। जो पहला हिस्सा है वो हिस्सा नसर का है, जिसके अंदर आपके टोटल 9 चैप्टर्स आ जाते हैं और हर चैप्टर की जो सेंस है वो भी साथ में बताई गई है। जैसे पहला चैप्टर जो है वो सीरत निगारी में है, दूसरा चैप्टर जो है वो एक अफसाना है, तीसरा चैप्टर भी एक अफसाना है, चौथा चैप्टर एक ड्रामा है, पांचवा चैप्टर जो है वो नॉवेल का एक हिस्सा है, छठा चैप्टर एक खाका है, सातवां चैप्टर जो है वो तंज़ व मिज़ाह में आता है, आठवां चैप्टर एक सफरनामा है और जो नौवां चैप्टर है वो एक मजमून है। ये आपका हिस्सा अव्वल है। फिर उसके बाद हिस्सा नज़्म आ जाता है जिसमें 6 टोटल नज़में हैं और उसके बाद आपका हिस्सा गज़ल है जिसके अंदर 4 गज़लें हैं। तो टोटल आपके 19 चैप्टर्स बनते हैं। तो इसको हम लोग 19 लेक्चर्स की सूरत में कवर करेंगे। तो चलिए जी, पहले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। पहला चैप्टर आपका है अखलाक हसना। अखलाक जो है ये खुल्क की जमा है, ठीक है, और खुल्क बोलते हैं रवैये को, जो अच्छा रवैया होता है। और हसना जो है ये हुस्न से निकला है लफ्ज और जिसका मतलब होता है अच्छा। तो अखलाक हसना से क्या मुराद हुआ? अखलाक हसना से मुराद हुआ अच्छे अखलाक, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकायद और इबादत के बाद, अकायद अकीदे की जमा है, इबादत इबादत की जमा है। अकायद और इबादत के बाद तालीमात नबी की किताब का तीसरा बाब अखलाक है, यानी कि जो तालीमात नबी हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अकीदा, दूसरे नंबर पर आती है इबादत और तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आती है? अखलाक आती है। यानी यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अखलाक हैं उनकी दीन के अंदर कितनी अहमियत है। अखलाक से मकसूद, मकसूद का मतलब क्या होता है? मकसूद मकसद से निकला है, यानी कि अखलाक का मकसद क्या होता है? अखलाक से मकसूद यानी अखलाक से मुराद बाहम, बाहम का मतलब होता है आपस में, ठीक है, आपस में। बाहम बंदों के हुकूक व फ़राइज़ के वो ताल्लुकात हैं जिनको अदा करना हर इंसान के लिए मुनासिब बल्कि ज़रूरी है। अब हुकूक और फ़राइज़ का फ़र्क समझ लेते हैं। यानी जैसे आप बच्चे हैं तो आपके कुछ हुकूक भी हैं, यानी वो चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपके हुकूक हैं और वो चीज़ें जो आपको करनी चाहिए वो क्या है? फ़राइज़ हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छी खुराक ये आपका हक है, ठीक है, यू डिज़र्व दिस। लेकिन वालिदैन की इज़्ज़त करना, असातिज़ा की इज़्ज़त करना, नमाज़ पढ़ना ये आपके क्या हैं? फ़राइज़ हैं। तो हुकूक क्या होती हैं? वो चीज़ें होती हैं जो हम डिज़र्व करते होते हैं और फ़राइज़ वो चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर करना लाज़मी होता है। तो अखलाक से मुराद बंदों के आपस में वो हुकूक व फ़राइज़ के ताल्लुकात हैं जिनको अदा करना हर इंसान के लिए मुनासिब यानी अच्छा है बल्कि ज़रूरी है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसकी यानी दुनिया की हर शय से थोड़ा बहुत उसका ताल्लुक पैदा हो जाता है। इसी ताल्लुक के फ़र्ज़ को बहुस्न खूबी, बहुस्न खूबी का मतलब है अच्छे तरीके से अंजाम देना अखलाक है। अब अखलाक क्या है? कि इंसान अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से अंजाम दे, तो ये आपका अखलाक है। उसके अपने माँ-बाप, अहलो-अयाल से मुराद क्या होता है? आपका जो ख़ानदान होता है। अज़ीज़ और रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब सबसे ताल्लुकात हैं, बल्कि हर उस इंसान के साथ इंसान का ताल्लुक है जिससे वो मोहल्ला, वतन, कौमियत, जिनसियत। अब जिनसियत क्या होती है? यानी कि जैसे मर्दों के साथ कुछ ताल्लुकात होते हैं, औरतों के साथ कुछ ताल्लुकात होते हैं, हकूक होते हैं, फ़राइज़ होते हैं, या और किसी नौ, नौ का मतलब होता है किस्म, या किसी भी किस्म का इलाका यानी कि ताल्लुक रखता है। बल्कि इससे आगे बढ़कर हैवानात तक से उसके ताल्लुकात हैं। किसके? इंसान के। और इन ताल्लुकात के सबब से उस पर कुछ फ़राइज़ आयद हैं यानी कि लागू हैं। तो इस पहले जो पैराग्राफ है इसका मकसद क्या है कि इंसान इस दुनिया के अंदर बाकी आस-पास की जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, तो इंसान तब दुनिया में जुड़कर रहता है और जब आप दुनिया में रहते हैं तो फिर आपके कुछ हकूक भी होते हैं, कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, कुछ आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिनको अच्छे तरीके से अदा करना जो है वो क्या है? आपका फ़र्ज़ बनता है। इसमें शक नहीं कि दुनिया के सारे मज़हबों की बुनियाद इखलाक पर है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब की बुनियाद किस चीज़ पर है? तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब की बुनियाद इखलाक पर है। चुनाचे का मतलब होता है इसलिए। इसलिए इस अरसा हस्ती यानी कि दुनिया की उम्र, कि ये जो दुनिया की जितनी भी उम्र है, ये इनकी जो ज़िंदगी का पूरा जो ड्यूरेशन है, इसमें जिस कदर पैगंबर और मुस्लिह बोलते हैं इस्लाह करने वाले को,
جس قدر پیغمبر اور مسلح آئے سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے۔ تو آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ دنیا کے جو پیغمبر اور مسلح آئے ان سب کی مشترکہ تعلیم کیا تھی؟ تو ان سب کی مشترکہ تعلیم یہ تھی کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، انصاف کرنے میں بھلائی ہے، ظلم کرنے میں برائی ہے، خیرات کرنا نیکی ہے، چوری کرنا بدی ہے۔ لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح، یعنی کہ مذہب کے دوسرے جو آپ کہہ سکتے ہیں ابواب سے مراد کیا ہے کہ مذہب کی دوسری جو تعلیمات ہوتی ہیں یا جو مذہب کے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں اس کی طرح اس بات میں، یعنی اس باب میں سے مراد یہ ہے کہ اس ضمن میں بھی محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبوت، یعنی کہ بعثت ہوتا ہے، نبوت کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ تکمیلی حیثیت سے کیا مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ مشکات ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر سے یہ حدیث پاک جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی، یعنی کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کی حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ یعنی کہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں انہوں نے اپنے ایک بھائی کو بھیجا کہ وہ جا کر انفارمیشن لے کر آئے کہ جو نیا نبی ہے اس کے حالات کیسے ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت، یعنی کہ اس کے بارے میں اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے واپس آ کر حضرت ابو ذر غفاری کو کیا بتایا کہ میں نے اس کو دیکھا، یعنی کس کو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں، حبشہ در حقیقت جو ماڈرن ڈے ایتھوپیا ہے، ایتھوپیا اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ ایبسینیا اس ٹائم پہ کہا جاتا تھا، اور ماڈرن ڈے جو ایتھوپیا کا کنٹری ہے یہ حبشہ تھا۔ تو مکہ میں جب مسلمان تھے تو جب کفار نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا تو اس وقت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کی تھیں۔ تو حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی کون تھا؟ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ یہ کون تھا؟ حبشہ کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت، یعنی اسلام کے بارے میں تحقیقات کی، اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی اس کے چند فکرے یہ ہیں۔ یعنی اس وقت حبشہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا نبی کیسا ہے اور اس نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس ہجرت کرنے والے قافلے میں شامل تھے، انہوں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں ایک تقریر کی تھی جس کے چند فکرے یہ۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار مطلب حرام گوشت کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے یعنی مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتے تھے یا حرام کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے یعنی برے کام کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست یعنی زبردست سے مراد کیا ہے؟ طاقتور۔ جو زبردست ہوتے تھے وہ زیر دستوں کو یعنی کہ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ کیا مطلب کہ جو طاقتور آدمی ہوتا تھا وہ کمزور آدمی کا حق کھا جاتا تھا۔ اس نام میں یعنی کہ اس دور میں، اس وقت میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں۔ خون ریزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خون بہانا۔ خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن، نیک، ٹھیک ہے۔ عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، یعنی کہ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت نہ لگائیں۔ اسی طرح قیصر روم، اب قیصر روم کون تھا؟ یہ در حقیقت روم کا بادشاہ تھا۔ جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا اس کا لقب ہوتا تھا کیا؟ قیصر۔ یہ قیصر جو تھا وہ جس کو انگریزی کے اندر سیزر کہا کہتے ہیں، سیزر، ٹھیک ہے۔ تو سیزر کیا تھا؟ در حقیقت لقب تھا۔ اسی طرح قیصر روم کے دربار میں ابو سفیان نے جو ابھی تک کافر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوت کیا ہے؟ یعنی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جو دعوت دی اس کو اصلاحی دعوت کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا یعنی مختصر نقشہ کھینچا، خاکے سے کیا مراد ہے؟ نقشہ، اس میں یہ تسلیم کیا یعنی کہ اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔ قرابت کا حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ رشتہ داروں کا حق ادا کریں، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔ قرآن مجید نے جا بجا مطلب جگہ جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ یہ پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک و صاف کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا۔
اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے اس کا ایک فکرہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اور اے میرے خدا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، یعنی کہ مجھ سے دور رکھ، اور ان کو نہیں پھیرتا لیکن تو۔ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر بھی اچھے اخلاق کی دعا مانگا کرتے تھے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کے اندر اخلاق کی، اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے باہم مطلب آپس میں انسانوں میں درجے اور رتبے کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کی ترازو میں، یعنی قیامت کے دن جو میزان لگے گا اس میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی، کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اخلاق جو ہیں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں تو آپ روزے دار اور نمازی کے برابر درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بشارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری، ٹھیک ہے۔ اس بشارت نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر، یعنی کہ اونچا بنا دیا۔ بالا تر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اونچا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ کثرت سے، یعنی ڈھیر ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں فلاں اوصاف، یعنی سو اینڈ سو اوصاف وصف کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوبی۔ فلاں فلاں اوصاف اور اخلاق ایمان کے لوازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لازمی حصہ، ٹھیک ہے۔ ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں۔ جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی، گویا اسی قدر ایمان کے منشا میں، یعنی کہ ایمان کی جو طاقت ہے اس میں کیا ہوگی؟ زیادتی اور کمی ہوگی۔ یعنی جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا ایمان اچھا ہوگا، جس کا اخلاق برا ہوگا اس کا ایمان بھی برا ہوگا۔ یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق ہماری اندرونی ایمانی کیفیت مطلب حالت، ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغ زیر دامن کیا ہوتا ہے؟ لباس کے نیچے کا چراغ، ٹھیک ہے، لباس کے نیچے کا چراغ، یعنی کہ چھپا ہوا چراغ۔ تو ہمارے جو اخلاق ہیں وہ در حقیقت کیا ہیں؟ ہمارے دل کا، ہمارے ایمان کا نور ہے، جس کی چمک دمک اور روشنی کا اندازہ اس کی باہر نکلنے والی شعاؤں سے کیا جائے گا۔ جیسے آپ نے اپنے لباس کے اندر کوئی ایک لائٹ چھپائی ہوئی ہو تو اس کی چمک دمک کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ اس سے نکلنے والی جو شعائیں ہوں گی، اس سے نکلنے والی جو ریز ہوں گی، اس سے اندازہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جس میں سے ایک کیا ہے؟ حیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حیا جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ ایمان سے بہت سی شاخیں ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار ہے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو تاکہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی در حقیقت آپ رستے پر جا رہے ہیں، رستے پہ آپ کو کوئی پتھر نظر آتا ہے، کوئی اینٹ نظر آتی ہے یا کوئی کانٹے نظر آتے ہیں، تو آپ ان کو جب ہٹا دیتے ہیں تو در حقیقت یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ پایا۔ پہلی بات، حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا، کہ جب سچی بات کی جائے تو اس پہ آپ جھگڑا نہ کریں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ مزاحمت کے باوجود مطلب کہ زبردستی کے باوجود جھوٹ نہ بولنا، یہ دوسری بات ہے۔ پھر اس کے بعد اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ہٹ نہیں سکتا، یعنی تقدیر میں جو لکھا ہو اس کے اوپر انسان کو رولا نہیں ڈالنا چاہیے، اس کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں انسان کو راضی رہنا چاہیے اور صبر ادا کرنا چاہیے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن یعنی کہ مکمل ایمان والا، کامل کا لفظ مکمل سے نکلا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لیے تو کچھ اور پسند کریں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے آپ کہیں کہ میں تو خوش رہوں باقی سارے تکلیف میں رہیں، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ یعنی کون سا اسلام؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک سے زیادہ اسلام ہے، در حقیقت وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور جانے انجانے کہ چاہے آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہر ایک کو سلامتی کی دعا کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جس آدمی کو ہم جانتے ہوتے ہیں، صرف ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہم سلام دعا کرتے ہیں، اور جس کو ہم نہیں جانتے ہوتے ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کو جانتا بھی نہیں، تو میں کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھوں۔ تو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ آپ چاہے کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سب کے لیے آپ جو ہے وہ خیر کا جذبہ رکھیں۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اے خدا کے رسول اسلام کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ اچھی بات بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا اور اخلاقی جمع مردی دکھانا۔ جمع مردی کس کو بولتے ہیں؟ بہادری کو، یعنی کہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے بہادر ہونا۔ پھر فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو دوسروں سے الفت رکھتا ہے۔ الفت کس کو بولتے ہیں؟ محبت کو رکھتے ہیں، اور نہ دوسرے سے الفت رکھتا ہے، اور جو نہ دوسرے سے الفت رکھتا ہے اور نہ کوئی اس سے الفت رکھتا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی نہ آپ سے کوئی پیار کرتا ہو نہ آپ کسی سے پیار کرتے ہو، تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن نہ تو کسی کے اوپر تان کرتا ہے، تان یعنی کہ تانا کرنا، کسی پر الزام لگانا، کسی کو برا بھلا کہنا، نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، اور نہ ہی بد زبان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو گالی دے۔ جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا خدا اس کی مدد میں ہوگا، اور جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ پھر فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ پھر فرمایا کہ بے ایمان کی پہچان تین ہے، کہ جو بے ایمان ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، وہ تین باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ پہلی بات، بولے تو جھوٹ بولے۔ دوسری بات، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور تیسری بات، جب اس کو امانت سپرد کی جائے تو وہ اس میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یعنی کہ بہترین نمونہ، یعنی اسوہ حسنہ کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ، یعنی رول ماڈل۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ مطلب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ تو یہ جناب ہمارا سبق جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کی کریں گے تھوڑی سی ایکسرسائز۔ اب ایکسرسائز کے اندر جو کتاب کے اندر سے ایم سی کیو بنتے ہیں وہ آپ کے سلیبس کے اندر نہیں آتے ہوتے۔ کتاب کے اندر سے جو ایم سی کیو بنتے ہیں وہ آپ کے سلیبس کے اندر نہیں آتے ہوتے۔ جو گرامر والا پارٹ ہوتا ہے صرف وہ آپ کے سلیبس کے اندر آتا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں آپ کے سلیبس کے اندر انکلوڈڈ نہیں ہیں میں ان کو کیا کرتا جاؤں گا، ان کو میں کاٹتا جاؤں گا، اور جو چیزیں آپ کے سلیبس کے اندر انکلوڈڈ ہوں گی وہ میں آپ کو پڑھاتا جاؤں گا۔ تو مضمون نویسی اردو نثر میں، نثر پروز کو کہا جاتا ہے، اردو نثر میں مضمون کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مضمون کی تعریف کیا ہے؟ کسی موضوع پر اپنے افکار و خیالات اور جذبات کو مربوط یعنی کہ ایک رابطے کے ساتھ، اور مدلل یعنی کہ دلیل کے ساتھ لکھنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مضمون کی تعریف ہے۔ مضمون لکھتے وقت کچھ اصول و ضوابط کا، یعنی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی کہ جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے علمی، ادبی، سیاسی، مذہبی، سنجیدہ یعنی کہ سیریس، یا مزاحیہ یعنی کہ فنی موضوعات کا احاطہ تحریر میں لایا جاتا ہے، یعنی کہ ان ٹاپکس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اور یہ آپ سے چیز ایم سی کیو میں پوچھی جا سکتی ہے۔ مضمون تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: تمہید یا تعارف جس کو انٹروڈکشن کہتے ہیں، اصل مضمون یا نفس مضمون یا متن جس کو باڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اختتام یا ذاتی رائے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنکلوژن کہا جاتا ہے۔ مضمون جو ہے وہ کئی زاویوں سے، یعنی کئی اینگل سے اور کئی انداز سے، یعنی کئی سٹائل سے لکھا جا سکتا ہے۔ دلیل والا مضمون ہوتا ہے جس میں تحقیقاتی مواد ہوتا ہے، یعنی کہ ریسرچ بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ اعداد و شمار یعنی کہ فیکٹس اینڈ فگرس میں بتائے جاتے ہیں، اور مضمون نگار کی جو ذاتی رائے ہے وہ اس پہ شامل ہوتی ہے۔ بڑے پیمانے پر جو کی گئی تحقیقات پر مشتمل مضمون ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک بہت بڑی ریسرچ کنڈکٹ کر کے جب آپ لکھتے ہیں تو اس مضمون کی جو زبان ہوتی ہے وہ سیدھی سادی اس زبان ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وضاحتی مضمون ہوتا ہے جس کو ڈسکرپٹیو ایسے کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی موضوع پر وضاحت کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ، یعنی کہ نیوٹرل رہ کر لکھا جاتا ہے۔ وضاحتی مضمون کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی موضوع پر رائے بنائے بغیر، یعنی کہ اپنی اوپینین دیے بغیر اس کا تجزیہ یعنی کہ اس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص شعبے میں مضمون نگار کی مہارت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی سائنس ہے تو سائنس کے اوپر کوئی سائنٹسٹ لکھ سکتا ہے، لٹریچر ہے تو لٹریچر کے اوپر کوئی لٹریری فگر جو ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے موازنہ اور تضاد مضمون جس کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ مضمون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسری مضمون کی ٹائپ ہے۔ یہ دو پہلوؤں پر بحث کرتا ہے، یعنی کہ جس میں کسی بھی چیز کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو سائڈز بتائی جاتی ہیں۔ مماثلت یعنی کہ جو کامنالٹیز ہوتی ہیں اور فرق یعنی کہ ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ اس مضمون میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف جو ہے وہ مماثلت پر ہوتا ہے، جس طرح مثال کے طور پر آپ اگر شہری اور دیہاتی زندگی پر مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ ایک پیراگراف میں شہری اور دیہاتی زندگی کے اندر جو مشترک چیزیں ہیں وہ بتائیں گے، اور ایک پیراگراف جو ہے اس میں آپ جو ڈفرینسز ہوں گے وہ بتائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے وجہ اور اثر، ٹھیک ہے، جس کو کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے کہا جاتا ہے۔ وجہ اور اثر مضمون کون سا ہوتا ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ چیزیں اس طرح کیوں ہیں، یہ کیسے وقوع پذیر ہوئیں، اور آگے کیا ہوگا، یعنی کہ آپ کو کسی بھی چیز کے جو کازز ہوتے ہیں، جو اس کے جو ریزنز ہوتی ہیں وہ آپ بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے بیانیہ مضمون، ٹھیک ہے، جس کو ایکسپلینیٹری ایسے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کہانی بتاتا ہے اور عمومی طور پر جو ہے وہ ایک ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ مضمون باہمی تجربے کو، یعنی کہ جو شیئرڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، جس طرح ایکسیڈنٹس ہیں،
پولوشن ہے، اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس مضمون میں مختلف قسم کے چیلنجز کی کھوج لگانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وضاحتی مضمون ہے، وضاحتی مضمون جو اوپر بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ قسم کا مختصر مضمون ہوتا ہے اور عام طور پر ایک صفحے کو محیط ہوتا ہے، یعنی کہ صرف ایک صفحے پر لکھا جاتا ہے، جہاں پر ادب، کتاب، ناول، افسانے، ڈرامے یا شاعری کی وضاحت کی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی ٹاپک آپ لے لیتے ہیں اور آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تفصیلی مضمون میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی موضوع پر حتی المقدور یعنی جتنا ہو سکے تمام تفصیلات لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان تفصیلات کو مختلف پیراگرافس میں ایک مربوط انداز میں یعنی کہ ایک کنیکٹڈ انداز میں لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے بحثی مضمون، ٹھیک ہے، جس میں آپ کیا کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے اوپر آپ جو ہے وہ یعنی اس کو آرگیومنٹیٹو ایسا جس کو کہا جاتا ہے، مضمون نگار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ موضوع کے دو مقامات، پہلوؤں اور زاویوں سے آگاہ ہے، یعنی کہ آپ اس کے کسی بھی ٹاپک کے جو پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے حروف کی اقسام۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حروف اضافت، ایسے حروف جو ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ملکیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ملکیت کے اعتبار سے جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں، جیسے کا، کے کی، جیسے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عمر کے بھائی، ٹھیک ہے، یا سعد کی کتاب۔ تو کا، کے کی جو ہیں یہ تین کیا ہیں، یہ حروف اضافت ہیں۔ پھر حروف استفہام ہوتے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کب، کہاں، کون، کیا، کیوں وغیرہ۔ پھر حروف بیان ہوتے ہیں، ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں، جیسے استاد نے کہا کہ سب کھڑے ہو جاؤ، استاد نے کیا کہا اور جو کہا اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو اردو کے اندر جو کے ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ حروف بیان کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں حروف جار۔ حروف جار انگریزی کے اندر جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں ان کو حروف جار کہا جاتا ہے، ان، آن، ایٹ وغیرہ وغیرہ، تو ان کو اردو میں حروف جار کہتے ہیں۔ وہ حروف جو کسی اسم کو فعل سے ملاتے ہیں، جیسے کتاب میز پر رکھ دو، تو اس میں پر، اسی طریقے سے میں، سے، تک، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ حروف جار ہیں۔ پھر حروف شرط ہیں، وہ حروف جو کسی شرط کے لیے استعمال ہو، جیسے اگر محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی، جس میں جو اگر ہے یہ حروف شرط ہے، اور تو جو ہے یہ کیا ہے، یہ حروف جزا ہے۔ تو اگر، اگرچہ، جب، جب تک، تا وقتے کے، جوں ہی، تا وقتے کا مطلب ہوتا ہے جس وقت تک، جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ تا وقتے کے آپ اپنا سبق ختم کرو، آپ کو کھانا نہیں ملے گا، کہ جب تک آپ اپنا سبق ختم نہیں کرتے تب تک آپ کو کھانا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز آ جاتی ہے، کی، تو کی کیا ہے، حروف اضافت ہے۔ جب تک کیا ہے، یہ حروف شرط ہے۔ کہاں کیا ہے، یہ استفہام ہے۔ کے کیا ہے، بیان ہے۔ کو کیا ہے، یہ جناب یہ ویسے علامت مفعول ہے، کو کیا ہے، علامت مفعول۔ پر کیا ہے، حروف جار ہے۔ اگر کیا ہے، حروف شرط ہے۔ کے کیا ہے، کے بھی حروف جار ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو اگلا سبق ہے اس کی طرف موو کریں گے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو جو ہے وہ ایک لنک مل جائے گا جس میں آپ کو سارے کے سارے اسباق جو ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے جس کے اندر آپ کو یعنی چیپٹر وائز جو ہے وہ ہر چیپٹر میں سے ایک تفہیم اور ایک جو ہے وہ تشریح کا آپ یعنی کہ سولوشن مل جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارے جو لائیو کورسز ہوتے ہیں ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام جو ریسورسز ہیں یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔